आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस वक्त दुनिया में मुसलमानों के बहुत से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जिनमें ये काफिरों के साथ इनका झगड़ा चल रहा है या किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो मस्जिद अक्सा का इशू हो, फ़लस्तीन और इसराइल का मसला हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, या कोई XYZ कहीं भी जो है मुसलमान बैठे हैं वो जो है वहाँ पे झगड़ा शुरू है। और मुसलमान यही समझते हैं कि इन पे जुल्म हो रहा है, यहाँ ये कहते हैं, यहाँ ये दिखाते हैं कि इन पर जुल्म हो रहा है और इन्होंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। तो अगर पाकिस्तान के मुसलमानों से पूछा जाए कि फ़लस्तीन वाले जो हैं वो कितने मजलूम हैं, तो वो तो आसमान और ज़मीन के कलाबे मिला देंगे कि जी इतना जुल्म हुआ, ये हुआ, फलां हुआ, ढमका हुआ। ठीक है, इसी तरह फिर और बहुत सी जगह हैं जहाँ पे मुसलमानों की हरकतें जो हैं वो देखने वाली होती हैं। और जैसे कि 1965 की जंग की अगर वजह पूछी जाए, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो 1965 की जंग है उसकी अगर वजह पूछी जाए तो बड़े आराम से कह देते हैं, जो हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब के अंदर जवाब लिखा होता है वो कि जी 6 सितंबर 1965 को हिंदुस्तान ने बैनुल-अक़वामी सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर एलानिया तौर पे हमला कर दिया और इसकी वजह से जंग शुरू हुई। हालांकि जिनको पता है कि जंग क्यों शुरू हुई वो जानते हैं कि जंग की वजह ऑपरेशन जिब्राल्टर था, जो कि पाकिस्तानी आर्मी ने शुरू किया था। इसी तरह अगर हम देखें ग़ज़वा बदर जो है वो समझा जाता है कि वो कुफ्र और इस्लाम के दरमियान पहली जंग थी। इससे पहले आज तक कभी भी मुसलमानों ने किसी काफिर के साथ जंग नहीं की थी। तो उसके बारे में अगर आप किसी भी मुसलमान से पूछेंगे तो सीधा सीधा आपको ये जवाब दे देगा, वो जी कफ़ार ने हमला कर दिया और जी ग़ज़वा बदर हो गई। मगर बात ऐसी नहीं है। मुसलमानों के मौलवी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं ग़ज़वा बदर क्यों हुई, और वो उन सबको ये भी पता है कि ग़ज़वा बदर को छेड़ने वाले या उस तक लीडिंग जितने भी वाक़यात थे उसमें किरदार मुसलमानों का और हज़रत मोहम्मद का अपना था। क्योंकि रसूल अल्लाह 13 साल जो है मक्का में तबलीग करते रहे और बड़ी ज़ोर शोर से तबलीग की, और सिर्फ 83 लोग जो हैं वो मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। और रसूल अल्लाह जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से मायूस हो गए थे कि भाई अब जो है ना, अब कैसे लोग मज़ीद मुसलमान होंगे। और साथ साथ ये भी हुआ कि अबू तालिब और खदीजा जब दोनों मर गए तो रसूल अल्लाह की पुष्ट पनाही करने वाला कोई नहीं था। अब रसूल अल्लाह को सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ सकते थे। अब मुसलमानों के जो तारीख़दान हैं वो ये तो लिखते हैं, हिजरत के बाद कफ़ार मक्का ने मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ा, मदीना में भी उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन ये ऐसा एक भी वाक़या बयान नहीं कर सकते जिसमें हिजरत के बाद कफ़ार मक्का ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई भी जो है जारहाना कार्रवाई की हो। और कफ़ार मक्का की तरफ से मुसलमानों के हिजरत कर जाने के बाद कोई भी एक कफ़ार की तरफ से शिद्दत पसंद कार्रवाई नहीं मिलती जैसी कि मुसलमान खुद करते रहे। और अगर आप सारी तारीख़ की और हदीस की किताबें निकाल के देख लें, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा कि जब ये हिजरत करके मदीने आ गए उसके बाद कफ़ार मक्का ने इनके ख़िलाफ़ कुछ किया हो। और अब कफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान अमन तो हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। और इसके अब दोनों फरीकों में से कौन सा था जो कि ये अमन को ख़राब कर रहा था, वो आज मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि जिसने भी हिजरत के बाद पहली बार दूसरे के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लिया वही परपेट्रेटर था, वही जारे था। मगर अब याद रखें कि हम ये तो बातें करते हैं कि जी मक्का में मुसलमानों पे बड़े जुल्म हो रहे थे और हालत बड़ी ख़राब थी, मगर जैसे ही ये हिजरत करके मक्का से मदीना आए मुसलमानों का एक नया रूप नज़र आता है। वो नया रूप हमें मुख्तलिफ़ किस्म की शरारतें करता हुआ नज़र आता है। और शरारतें छोटी मोटी शरारतें नहीं हैं। ये दावा तो करते हैं कि हम बड़े अमन पसंद हैं और हम बड़े अखलाकियात के आला मेराज पे खड़े हैं, मगर रसूल अल्लाह और मुसलमानों की तरफ से मुसलसल कुरैश के जो ट्रेड कारवान्स थे, तजारती काफ़िले, उनको लूटने की कोशिशें हो रही थी। जैसा कि कुरैश के जो काफ़िले होते थे वो शाम की तरफ जाया करते थे, और जिसका जिक्र सूरह कुरैश की पहली आयतों में भी आया कि अल्लाह ताला ने इन रस्तों को उनके लिए मानूस बनाया और अल्लाह के एहसान का जिक्र किया जाता है। लेकिन अब जिस नेमत का अल्लाह ताला खुद सूरह कुरैश में जिक्र कर रहा है उसके खिलाफ रसूल अल्लाह ने शरपसंदी शुरू कर दी। अगर रसूल अल्लाह कफ़ार मक्का से कोई बदला लेना चाहते थे तो बेहतर यह होता कि रसूल अल्लाह सीधा सीधा मक्के पे हमला करते या जंग का ऐलान करते, उन्हें कहते कि फ़लाँ मैदान में हमें मिल लेना और हम तुमसे जंग करेंगे। लेकिन देखा जाता है कि रसूल जो कि रसालत का दावा करते थे, अपने दीन को फैलाने के लिए एक अनोखा ही रास्ता इख्तियार करते हैं। और वो क्या करते हैं, ये जो पुरअमन शाहरा, ये पुरअमन रोड जिसके ऊपर कुरैश शाम से तिजारत किया करते थे, रसूल अल्लाह इस रोड के ऊपर इनके काफिलों के ऊपर हमले करने पे आमादा हो जाते हैं और इस रोड को वो जंग के मैदान में बदलना चाहते थे।
مہذب قومیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ تجارتی شاہراہوں کو کیا کرتی ہیں؟ محفوظ بناتی ہیں، کیونکہ ایسی شاہراہوں سے انسان کی ضرورت ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں اب کیا کہا جائے جب یہ سب کچھ اخلاقیات کے نام پہ ہی کیا جا رہا تھا، یعنی رسول اللہ کی اخلاقیات یہ کہہ رہی تھی کہ کفار مکہ کے قافلے لوٹو، اور یہ کارنامہ سر انجام دینے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ رسول اللہ، جنہیں کہ دنیا میں رحمت العالمین اور دنیا کی انسان کی اصلاح کے لیے لایا گیا، وہ خود ہی کفار مکہ کے قافلے لوٹنے کا یعنی چوری کرنے پر لوگوں کو آمادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو رسول اللہ خود قافلے لوٹ رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں۔ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جی ہجرت کا اصل مقصد مسلمانوں کے لیے کسی پرامن رہنے کی جگہ کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ایک محفوظ چھاونی حاصل کرنا ہے جہاں سے پھر دوسروں کے خلاف اس طرح کی جاہریت کو عملی جامہ پہنا دیا جائے۔ محدثین یعنی حدیث کے کہنے والے، سیرت نگار یعنی رسول اللہ کی سیرت کو بتانے والے، اور تاریخ اسلام لکھنے والے غزوہ بدر سے پہلے 8 ایسی مہمات کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ایسے ایونٹس کا ذکر کرتے ہیں جن میں رسول اللہ نے قافلے لوٹنے کی کوشش کی۔ یہ 8 جنگی مہمات جو ہیں اس بات کا پول کھول دیتی ہیں کہ غزوہ بدر کہ اصل وجہ کیا تھی۔ مسلمانوں کو یہ چیلنج ہے کہ ان مہمات سے قبل کفار مکہ کی طرف سے کوئی بھی اشتعال انگیز مسلح مہم کا ذکر اپنی کتابوں سے نکال کے دکھا دیں، تاکہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ سچا ثابت ہو سکے کہ ہجرت کے بعد کفار مکہ نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کو سکا سانس لینے نہ دیا۔ اور یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ غزوہ بدر جو تھی وہ کوئی دفاعی جنگ تھی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں جہاں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ قافلوں کو لوٹنے کی کوشش کی گئی، یہ لوٹنے کا لفظ جو ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ اور حدیث اور جتنی بھی کتابیں ان میں لوٹنے کا لفظ ہی استعمال کیا گیا۔ اچھا، اب یہ مہمات کون سی تھی؟ پہلی سوریہ حمزہ، رسول اللہ نے سب سے پہلے ہجرت کے 7 مہینے بعد رمضان پہلی ہجری کو 30 مہاجرین کی ایک جماعت کو حضرت حمزہ کی زیر نگرانی سیف البحر کی طرف روانہ فرمایا، تاکہ قریش کا قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہا تھا اس کا تعاقب کریں۔ ہجرت کے بعد یہ پہلا سریہ تھا۔ اس سریہ کے لیے رسول اللہ نے باقاعدہ ایک پرچم بنا کر حضرت حمزہ کے حوالے کیا تھا، جسے اسلام کا سب سے پہلا پرچم قرار دیا جاتا ہے۔ جب حضرت حمزہ سیف البحر پہنچے اور قافلے پر حملہ آور ہونا چاہا تو مجدی بن عمرو جہنی نے درمیان میں پڑھ کر بیچ بچاؤ کرایا اور لڑائی کی نوبت نہ آنے دی۔ اس طرح ابو جہل قافلہ لے کر مکہ روانہ ہوا اور حضرت حمزہ کو خالی ہاتھ مدینہ واپس لوٹنا پڑا۔ تو یہ پہلی وہ کوشش تھی جو کہ ابو جہل کی قیادت میں جو قافلہ تھا وہ لوٹنے کی کوشش کی رسول اللہ کے حکم پہ۔ پھر سریہ عبیدہ بن حارث، ہجرت کے 8 ماہ بعد شوال 1 ہجری کو رسول اللہ نے مہاجرین کے 60 یا 80 سواروں عبیدہ بن حارث کو ان کا امیر بنا کر رابغ کے مقام کی طرف روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر قریش کے قافلے سے مرد بھیڑ ہوئی جو 200 کی جمعیت پر مشتمل تھا۔ اس بار بھی لڑائی کی نوبت تو نہ آ سکی، البتہ سعد بن ابی وقاص نے ایک تیر چلایا۔ یہ پہلا تیر قرار دیا جاتا ہے جو اسلام میں چلایا گیا، جس کا اعزاز بھی ایک مظلوم مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ افسوس پہلی یہ جاہریت یہاں جو انسٹیگیشن ہے یہ بھی کسی کافر کو نصیب نہیں ہوئی بلکہ رسول اللہ کے حکم پہ مسلمانوں نے ہی کی۔ پھر تیسرا سریہ سعد بن ابی وقاص اس کا لیڈر ہے۔ پھر ذی قعد کا مہینہ آیا۔ واضح رہے کہ ذی قعد کے مہینے کا شمار حرام مہینوں میں جن میں اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی جنگ کرنا منع کیا گیا ہے، اور رسول اللہ نے 20 مہاجرین کو سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں خرار کی طرف روانہ کیا۔ یہ لوگ دن میں تو چھپ جاتے اور رات میں قافلہ کو تلاش کرتے۔ خرار پہنچ کر معلوم ہوا قریش کا قافلہ تو نکل چکا، اس لیے ناکام و نامراد مدینہ واپس لوٹنا پڑا۔ تو یہ 3 ہو گئے ہیں ابھی۔ پھر غزوہ ابوا، عام طور پر مسلمانوں کو یہی معلوم ہے کہ غزوہ بدر وہ پہلا غزوہ تھا جس میں رسول اللہ نے خود شرکت کی تھی، لیکن سیرت کی تمام تر معتبر کتابوں کے مطابق غزوہ ابوا کو رسول اللہ کا پہلا غزوہ ہونے کا شرف و اعزاز حاصل ہے۔ 60 مہاجرین کے ہمراہ قریش کے ایک قافلے کی آمد کی خبر پا کر رسول اللہ اسے لوٹنے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ افسوس جب آپ ابوا پہنچے تو قریش کا قافلہ نکل چکا تھا، اس لیے مال غنیمت حاصل کیے بغیر ہی مدینہ واپس آ گئے۔ اسی غزوہ کو غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ابوا اور ودان قریب مقام ہیں جن کے درمیان 6 میل کا فاصلہ ہے۔ یہ مہم 15 روز پر مشتمل تھی۔ تو 15 روز رسول اللہ اس قافلے کے پیچھے مارے پھرتے رہے، مگر یہ قافلہ ان کو نہیں ملا اور آخرکار یہ واپس آ گئے۔ پھر 5واں ہے غزوہ بوات، اس میں بھی رسول اللہ نے خود شرکت کی۔ اگلے ماہ یعنی ربیع الاول یعنی اس سے اگلے مہینے رسول اللہ کو پھر وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ اطلاع ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جا رہا ہے، اس لیے آپ 200 کا لشکر لے کر اس قافلے پر حملے کی غرض سے بوات کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش کے اس قافلے میں 2500 اونٹ تھے اور امیہ بن خلف اس قافلے میں موجود تھے۔
قافلے کے کل شرکا کی تعداد 100 تھی. بوات پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ تو رسول اللہ کے بوات پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے آگے روانہ ہو چکا ہے, اس لیے بغیر جدال و قتال کے واپس مدینہ لوٹنا پڑا. تو دیکھیں جی, پھر رسول اللہ نے یہ 5واں قافلہ لوٹنے کی کوشش کی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد چھٹا غزوہ عشیرہ, اس میں پھر اب رسول اللہ خود شامل ہوئے. جمادی الاولیٰ میں آپ نے 200 مہاجرین کو لے کر قریش کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے عشیرہ کی طرف خروج کیا جو ینبوع کے قریب ہے. اس مہم میں 30 اونٹ ہمراہ تھے. اس بار پھر حسب سابق رسول اللہ کے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی کئی روز پیشتر قافلہ آگے نکل چکا تھا. چنانچہ مشیت یزدی کے خلاف بغیر مال غنیمت حاصل کیے مدینہ واپس لوٹنا پڑا. تو پھر نہیں ہوا. اب پھر 7واں غزوہ صفوان ہے, ٹھیک ہے جی. غزوہ عشیرہ سے واپسی کے بعد تقریباً 10 روز یعنی 10 روز انتظار کیا. یعنی اب آپ ایک بات سوچیں کہ اتنی ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ پارٹیاں ایسی بنائی ہیں جو قافلہ لوٹنے جا رہی ہیں. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ کا پھر کاروبار کیا تھا؟ قافلے لوٹنا کاروبار تھا نا اس وقت پہ رسول اللہ کا, یہی ان کا پیشہ تھا. تو غزوہ عشیرہ سے واپسی کے بعد تقریباً 10 روز رسول اللہ نے مدینے میں گزارے ہوں گے کہ قرظ بن جابر فہری نے مدینہ سے باہر ایک چراگاہ پر حملہ کیا اور اونٹ اور بکریاں لوٹ کر لے گیا. رسول اللہ یہ خبر سن کر اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور مقام صفوان تک گئے, مگر آپ کے اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی قرظ یہاں سے نکل چکا تھا. اس لیے مدینہ واپس لوٹتے ہی بنی صفوان نامی یہ مقام بدر کے قریب ایک جگہ ہے, اس لیے اس غزوہ کو بدر اولا یا بدر صغرا بھی کہا جاتا ہے. یعنی اب یہ ایک جو کافر تھا مکہ کا, اس نے حملہ کر کے ان کی بکریاں شکریاں لوٹ لیں. اب آگے قرظ نے کیوں ایسا کیا یہ بھی لکھا ہے. قرظ بن جابر فہری کی جانب سے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ ایک واحد مہم ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کفار مکہ کی جانب سے مدینہ کے خلاف رونما ہوئی. لیکن اول تو یہ اہل مکہ کی قیادت کی طرف سے باقاعدہ کوئی مہم نہیں تھی, کیونکہ وہ خود ہی کر رہا تھا, اس نے کہیں ابو جہل سے یا فلان کہاں سے اجازت نہیں لی تھی. دوسری یہ بات کہ قرظ بن فہری مسلمانوں کی جانب سے قریش کے قافلے کے بار بار تعاقب سے سخت سیخ پا تھا, کیونکہ اسے غصہ تھا یار یہ بار بار پیچھے آ رہے ہیں, قافلے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اب ہم بھی ذرا ان کو مزہ چکھائیں. اس نے اپنی جانب سے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی. اگر قریش کے قافلوں کا تعاقب جاری رکھا گیا تو قریش بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا حق رکھتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اسے قرظ بن جابر فہری کا غصے میں ذاتی اور پرسنل ایکٹ قرار دیا جا سکتا ہے. پھر 8واں سریہ عبداللہ بن جہش. غزوہ صفوان سے واپسی پر رجب 2 ہجری میں رسول اللہ نے عبداللہ بن جہش کو 11 مہاجرین کے ہمراہ مقام نخلہ کی جانب روانہ کیا. یہ رجب کا مہینہ بھی اشہر حرام یعنی حرمت والے مہینوں میں شمار ہوتا ہے, یعنی جن مہینوں میں جنگ کا حکم نہیں ہے, یعنی جنگ منع کی گئی ہے. روانگی کے وقت عبداللہ بن جہش کو رسول اللہ نے ایک خط دیا اور کہا کہ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد اسے کھول کر دیکھنا. چنانچہ 2 روز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد خط کھول کر دیکھا تو لکھا تھا مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلہ پر اترو, وہاں سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزرنے والا ہے, اس قافلے کی خبر گیری رکھو اور اس قافلے کی خبروں سے مطلع کرتے رہو. عبداللہ بن جہش نے خط پڑھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا جس کو شہادت عزیز ہو وہ میرے ساتھ چلے, اور سب نے ان کے ساتھ جانا قبول کر لیا. جب قریش کا تجارتی قافلہ اس مقام سے گزرا تو حرمت کا مہینہ ہونے کے باوجود واقد بن عبداللہ تمیمی نے قافلے کے سردار عمرو بن الحضرمی کے ایک تیر مارا جس سے وہ مر گیا. اس کے مرتے ہی قافلے والے پریشان ہو کر بھاگ اٹھے اور مسلمانوں نے قافلے کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر لیا اور اہل قافلہ میں سے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کسان کو گرفتار کر لیا. عبداللہ بن جہش نے اس مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا, 4 حصے جنگ کرنے والوں کو دیے اور 1 حصہ خمس یعنی 5واں حصہ رسول اللہ کے لیے رکھا. ابن شام کہتے ہیں یہ پہلی غنیمت تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ آئی, اور عمرو بن حضرمی وہ پہلا شخص تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوا, اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کسان پہلے قیدی تھے جو مسلمانوں نے گرفتار کیے. ابن شام کے الفاظ پر غور کر لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ جارحیت کرنے والا کون ہے. تو اب سمجھیں اس بات کو. ہجرت کے بعد رسول اللہ نے مسلسل قریش کے تجارتی قافلوں کو لوٹنے کی کوشش کی, انہیں ہراس کیا, جبکہ اس دوران سوائے قرظ بن جابر فہری والے انفرادی واقعہ کے جو اس کا پرسنل ایکٹ تھا, قریش کی جانب سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوا ہو, اور کسی بھی قسم کا انہوں نے چیزوں کو طول دینے کی کوشش نہیں کی. اس ساری تفصیل کو جاننے کے بعد مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ بدر
کوئی دفاعی جنگ تھی، یا پھر اہل مکہ جو مکہ والے تھے انہوں نے مدینے میں مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں کی جتنی مہمیں تھی وہ ساری کی ساری ڈیفینسو تھی، بلکہ یہ سب کچھ اوفینسو تھا۔ اب ذرا غزوہ بدر جو ہے اس کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جنگ بدر مسلمانوں کی طرف سے اہل مکہ کی جاہریت کے مقابلے کے لیے کوئی ڈیفینسو جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ بھی ایک ٹوٹلی اوفینسو چیز تھی۔ غزوہ بدر سے متعلق ابن اسحاق کیا کہتا ہے؟ پھر یہ خبر رسول اللہ کے گوش گزار ہوئی کہ ابو سفیان ملک شام سے قریش کا بہت بڑا قافلہ لے کر آ رہا ہے، جس میں قریش کا بہت کثیر مال تجارت ہے اور 30 یا 40 قریش کے آدمی ہیں۔ جب رسول اللہ نے ابو سفیان کے شام سے آنے کی خبر سنی تو مسلمانوں سے فرمایا کہ قریش کا قافلہ ملک شام سے بہت سے مال کے ساتھ آ رہا ہے، تم اس سے جنگ کے واسطے چلو کہ خدا ان کا مال تم کو دلوا دے گا۔ ابو سفیان جب مدینہ کے قریب پہنچا تو ہر ایک آتے جاتے شخص سے رسول اللہ کا حال دریافت کرتا تھا، کیونکہ اس کو رسول کریم کی طرف سے فکر لگا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک شخص سے اس کو خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے لیے ساتھیوں کو نکلنے کی دعوت دی ہے۔ چنانچہ اس وقت اس نے زمزم بن عمرو غفاری کو کچھ مزدوری دے کر مکہ روانہ کیا تاکہ قریش کو بہت جلد اپنے قافلے کی حفاظت اور حمایت کے لیے بھیج دے۔ چنانچہ زمزم بن عمرو فوراً نہایت سرت کے ساتھ روانہ ہوا، مکہ پہنچا اور اس نے غل مچایا اور اپنے اونٹ کا کجاوا الٹا کر اور کرتا پھاڑ کر کہہ رہا تھا، اے گروہ قریش، التیمت تمہارے مال ابو سفیان کے ساتھ ہیں اور محمد نے ان کو لوٹنے کا ارادہ کیا ہے، تم جلد ابو سفیان کی مدد کو پہنچو۔ ابن اسحاق جو لکھتا ہے اس سے بہت سی باتیں یہاں پہ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ غزوہ بدر کا اصل مقصد مسلمانوں کی طرف سے قریش کے تجارتی قافلے کو لوٹنے کی کوشش تھا، نہ کہ قریش کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی ملٹرسٹک ایکٹ تھا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ 313 نے 1000 کو شکست دے دی۔ اب آگے ڈیٹیلز دیکھیں تو یہاں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ 313 اصل میں 30 یا 40 افراد پر مشتمل ایک تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے، نہ کہ کسی ملٹری پاور یا ملٹری گروپ سے لڑنے کے لیے۔ وہ تو چونکہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ اپنی دانش مندی سے بچا کر مکہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ ان 313 کا اصل منصوبہ تو 30 یا 40 لوگوں پر مشتمل ایک تجارتی قافلے کو لوٹنا اور انہیں قتل کرنا تھا۔ رسول اللہ، تیسری پھر بات یہ ہے کہ رسول اللہ کا یہ فرمان، تم اس سے جنگ کے واسطے چلو کہ خدا ان کا مال تم کو دلوا دے گا، غزوہ بدر کے تمام اغراض و مقاصد بہت اچھی طرح سے بیان کر دیتا ہے۔ پھر چوتھی بات ہے، قریش مکہ زمزم بن عمرو غفاری کی اطلاع پہ اپنے اموال بچانے اور ابو سفیان کی مدد کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تھے، نہ کہ مدینے پر یلغار کرنے کے لیے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے قریش مکہ براہ راست مدینہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے مکہ سے روانہ ہوئے تھے۔ پھر ابن شام مزید لکھتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، جس کی رائے ہو بیان کرو، اور اس سے آپ کا منشا انصار کی رائے لینا تھا۔ حضور اکرم کو یہ اندیشہ تھا کہ انصار شاید میری اس مدد پر کفایت کریں گے، جو دشمن میرے اوپر مدینہ میں چڑھ آئے اس سے مجھے بچائیں، اور جب میں اپنے دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلوں تو اس میں شریک نہ ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ یہی کانٹریکٹ تھا کہ اگر کوئی مدینے میں رسول اللہ پہ حملہ کرنے آئے گا تو یہ رسول اللہ کو پروٹیکٹ کریں گے، مگر اوفینسو جنگوں کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہاں دیکھ لیں، خود رسول اللہ دشمن پر حملہ آور ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، نہ کہ کسی قسم کے ڈیفینس کا۔ اور رسول اللہ کو یہ شک تھا کہ انصار نے جس بات پہ بیعت کی ہے اس کے علاوہ وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، لیکن یہاں تو رسول اللہ جو دشمن پہ جا رہے تھے حملہ کرنے، انہیں یہ بھی شک تھا کہ شاید انصار ان کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ پھر ابن اسحاق پھر آگے اور مزید لکھتا ہے، جب ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر نکل گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں غازیان اسلام کی دستبرد سے بچ گیا ہوں، اس نے قریش کو کہلا بھیجا، جس قافلے کی مخالفت اور حمایت کے واسطے تم آئے تھے وہ قافلہ اب دشمن کی زد سے محفوظ نکل گیا ہے، لہٰذا تم بھی واپس مکے چلے جاؤ۔ ابو جہل نے کہا، ہم ابھی مکہ نہ جائیں گے، ہم بدر میں چل کر خوب اونٹ ذبح کریں گے اور 3 روز وہاں رہ کر خوب کھانے کھائیں گے اور شرابیں اڑائیں گے اور ناچ رنگ دیکھیں گے، تاکہ ہمارے اس کروفر کے ساتھ آنے کو دیکھ کر تمام عرب ہم سے خوف کریں اور جانے کہ ہاں قریش ایسے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں بدر کے میدان میں بازار لگتا تھا اور عرب کے ہر ایک شہر کے لوگ
یہاں آ کر جمع ہوتے اور خرید و فروخت کرتے تھے۔ ابن اسحاق کے اس بیان سے مزید اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ قریش مکہ کا جنگ و جدال کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ ابو سفیان نے خود پیغام بھیجا تھا کہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا، اب تم واپس چلے جاؤ۔ اور عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل جو تھا وہ بدر جانا چاہتا تھا، اور وہ بدر کے بازار میں شرکت کر کے وہاں ایک میلہ لگانا چاہتا تھا تاکہ سارے عربوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ قریش جو ہے وہ بڑے طاقتور ہیں۔ تو پھر ابو جہل کی یہ جو ساری داستان ہے یہ سن کر اخنس بن شریک بن عمرو بن وہب ثقفی نے، جو بنی زہرہ کا حلیف تھا یعنی ان کا ساتھی تھا، مقام حجفہ میں اپنی قوم سے کہا کہ اے بنی زہرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال اور تمہارے آدمی یعنی مخرمہ بن نوفل کو جو ابو سفیان کے ساتھ تھا نجات دے دی۔ اب تمہیں کیا ضروری ہے کہ تم خام خواہ پریشان ہو؟ جس کام کی خاطر تم آئے تھے وہ کام ہو گیا۔ میرے نزدیک یہی مناسب ہے کہ تم اس ابو جہل کے کہنے میں نہ آؤ اور اپنے گھر کو چل دو۔ چنانچہ بنو زہرہ کے تمام لوگ اور بنی عدی بن کعب کے سب لوگ مکہ کو واپس ہو لیے۔ بدر میں ان میں سے ایک بھی شریک نہ ہوا۔ اس طرح طالب بن ابی طالب بھی چند لوگوں کے ساتھ مکہ کو واپس ہو گئے، کیونکہ قریش نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی ہاشم، اگرچہ تم ہمارے ساتھ چلے آئے ہو مگر تمہارے دل محمد ہی کی طرف ہے۔ باقی قبائل قریش بدر کی طرف ابو جہل کی سرکردگی میں روانہ ہوئے۔ اب سیرت ابن ہشام کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے 313 تھے اور ان کے 1000 تھے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ جنگ سے پہلے ہی قریش کے قافلے سے بنو زہرہ، بنو عدی، بنو کعب کے تمام لوگ اور طالب بن ابی طالب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ سے قبل ہی مکہ چلا گیا تھا۔ اب ابن ہشام نے ان واپس جانے والوں کی تعداد کا ذکر تو نہیں کیا۔ دوسری طرف طبقات ابن سعد میں بنو زہرہ کے افراد کی تعداد 100 تا 300 کہا گیا، اور بنی عدی بن کعب کی تعداد سے بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان کی بھی کافی تعداد تھی، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی بن کعب کے تمام لوگ ہی واپس جانے کا ذکر ہے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو پیچھے جو لوگ بچے ہوں گے جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی وہ تو تھوڑے سے تھے، وہ زیادہ نہیں تھے، کیونکہ زیادہ قریش تو پہلے ہی لکھا ہے واپس چلے گئے تھے۔ جب طالب بن ابی طالب کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ چند افراد، تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ واپس گئے، مگر دوسروں کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ تھوڑے سے لوگ تھے۔ اس لیے اگر ہم کریٹیکلی دیکھیں اور ایمانداری سے دیکھیں تو یہ مسلمانوں کے 313 ان کا مقابلہ 900 یا 1000 سے نہیں ہوا۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ قریش مکہ کی تعداد مسلمانوں کے برابر یا پھر 1.5 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ پھر دوسری طرف مسلمانوں کے 313 کا مقابلہ 1000 سے تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق تو اس میں 5000 فرشتے بھی شامل ہوئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جتنے بھی لوگ تھے کفار مکہ وہ تو بےچارے ایک سیریس ڈس ایڈوانٹیج پہ تھے، تو ان کے پاس تو کوئی چانس ہی نہیں تھا مسلمانوں سے جیتنے کا۔ تو یہ سارا مسئلہ ہے بیسیکلی اس ویڈیو میں نے جو ہے وہ غزوہ بدر کی سٹوری بتانا میرا مقصد نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد یہ بتانا تھا کہ وہ کیا باتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ غزوہ بدر تک پہنچ کے وہاں پہ ایک جنگ اور خون بہایا گیا، وہ کس وجہ سے ہوئی۔ اور اس ساری باتوں میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سب چیزوں کے جو پرپیٹریٹر ہیں، یہاں جو شرارتی لوگ نظر آتے ہیں، جو شر پھیلانے والے نظر آتے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ پھر رسول اللہ کے اپنے حکموں کے مطابق چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو ڈاکے کی سزا پھر کیا ہوگی؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو ادھر ان جو میں نے پہلے 7 اور یا 8 میں نے ذکر کیا ان مہمات کا جو کہ غزوہ بدر سے پہلے ہوئی، تو ان میں آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ کئی دفعہ رسول اللہ کو وہی سے پتہ چل رہا ہے کہ جی جو ہے نا کہ فلاں جگہ پہ قافلہ گزر رہا ہے، مگر جب وہاں پہ پہنچتے ہیں وہ قافلہ وہاں نہیں ہوتا۔ تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ رسول اللہ کے کہنے پہ وہاں پہ چل رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے رسول اللہ کے مجھے وحی کے ذریعے پتہ لگا، تو ان لوگوں کو نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ بھائی اس کو وحی کے ذریعے پتہ لگا اور بات غلط ہو گئی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جن قافلوں کی خبر وحی کے ذریعے دی گئی تھی ان قافلوں کو تو 100% لوٹنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور آخری جو 8ویں مہم تھی جو کہ سریہ عبداللہ بن جہش تھا، اس میں ہی صرف مسلمانوں کے ہاتھ کوئی مال آیا اور پہلی دفعہ مسلمانوں نے مال لوٹا اور اس میں سے 5واں حصہ جو ہے رسول کو دیا گیا۔ تو یہ غزوہ بدر کے غراض و مقاصد ہیں اور یہ اس کی وجوہات ہیں جو اس تک لیڈ کرتی ہیں، اور ان میں کہیں بھی یہ نظر نہیں آتا کہ رسول اللہ کسی طرح کی ڈیفینسو جنگ لڑ رہے تھے، بلکہ ہر طرف سے یہی نظر آتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے مکمل شرارت کے موڈ میں تھے، بلکہ ایک لٹیرے اور ڈاکو والا سلسلہ، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک تقریباً سوا سال کے عرصے میں آپ نے 8 ایسی مہمات کرنے کی کوشش کی جدھر آپ نے قافلوں کو لوٹنے کی کوشش کی، تو پھر آپ سوچیں کہ ایک علاقے میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر اتنی دیر سے قافلے ہی لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کا پھر پیشہ کیا تھا؟ پھر وہ ڈاکو ہی تھے نا، تو آپ پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے بڑے اچھے لوگ تھے۔ سمجھ میں تو پھر یہی آتا ہے کہ یہ بیسیکلی ڈاکو تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو چلیں جی، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی نئی چیزیں پتہ چلی ہوں گی۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں
تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں۔ اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے۔